यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशीहा के अज़ीम जलील और कद्दूस नाम में आपकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम पहला सलातीन उसके चौथा बाब को आज सीखना शुरू करेंगे। 1 किंग्स चैप्टर 4। इस बाब में हम ये देखते हैं कि जो सुलेमान के आला ओहदेदार हैं उनके हवाले से डिटेल दी गई हुई है और सुलेमान के जो ओहदेदार हैं उनकी डिटेल पैरेलल है, मुतवाज़ी है। 2 शमूएल चैप्टर 8 में, दूसरी शमूएल की किताब उसके 8वें बाब में, जहां दाऊद के टॉप ऑफिशियल्स की, उसके आला ओहदेदारों की डिटेल दी गई हुई है। लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंस एक बहुत अहम देखेंगे जिसको मैं अभी आपके सामने हाईलाइट करता चलूँगा। एक चीज़ यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि 2 ऑफिसर्स यहाँ पर ऐसे मेंशन हैं जिनकी सुलेमान की बेटियों के साथ शादी हुई है। तो उस हवाले से हम देखें तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि ये सुलेमान के दौर में कुछ अरसे बाद ये लिस्ट रिकॉर्ड की गई है, फ़ौरन नहीं हो सकती। इसलिए कि सुलेमान जब बादशाहत करने लगा तो मैंने आपको पहले इस हवाले में बताया है कि वो कमोबेश 17-18 साल का था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 3-4 साल में ही उसके जो है वो शादी भी हो गई थी और बच्चे भी हो गए थे। तो ये कुछ अरसे बाद की, कम से कम उसकी दौरे हुकूमत में 20 साल बाद की लिस्ट है। इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सवाल किए जा सकते हैं और वो मैं सवाल आपकी तरफ से अपने लिए करूँगा ताकि मैं उनके जवाब देता चलूँ और कन्फ्यूजन्स, गलतफहमियाँ या मिसकंसेप्शंस जो हैं वो दूर होती जाएँ। हाउएवर, इसके बावजूद अगर आपके कोई सवाल हों तो आप ज़रूर मुझसे पर्सनली कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि कलाम के मुताबिक उनके जवाब देता चलूँ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहूयदा का बेटा बनाया लश्कर का सरदार है, सदूक और अबियातर काहिन है। लेकिन स्टोरी शुरू कहाँ से होती है? स्टोरी शुरू होती है भाइयों और बहनों कि सदूक का बेटा अज़राया काहिन। और फिर बाद में हम देखते हैं कि चौथी आयत में यहूयदा के बेटे बनाया को लश्कर का सरदार बनाया गया है और सदूक और अबियातर काहिन लिखे गए हैं। अब इन आयात को कई दफ़ा हम लोग वैसे ही पढ़ जाते हैं लेकिन उनके ऊपर गौर नहीं करते। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि सदूक तो काहिन था ही था। अबियातर आप कहेंगे उसको तो हटा दिया गया था, उसको तो अंतूत भेज दिया गया था। तो कहा यह जाता है कि चूँकि वो पहले काहिन था और उसकी इज़्ज़त के हवाले से ये बात बेहतर थी कि उसे काहिन ही लिखा जाए, सो उसका नाम इस लिस्ट में मौजूद है। फिर हम देखते हैं कि अगर सदूक काहिन था तो सदूक का बेटा अज़राया काहिन क्यों है? तो इस हवाले से 2 थ्योरीज़ हैं जो मैं दोनों आपके साथ शेयर करता चलूँ। वो ये हैं कि सदूक का बेटा अज़राया काहिन, ये लिटरल ट्रांसलेशन है, यानी फ़ौरन ही उसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कर दिया गया है। असल में सदूक को काहिन कहा गया है और उसका बेटा अज़राया जो था वो समझ लें कि उस वक़्त का वज़ीर आज़म था, वो एक सिविल एडमिनिस्ट्रेटर था। दाऊद की जो लिस्ट है जो हम दूसरे शमूएल के 8वें बाब में पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि योआब जो है वो उस लिस्ट में हेडिंग कर रहा था, यानी कि एक फ़ौजी अंसर बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर सदूक का बेटा अज़राया एक सिविलियन जो है वो टॉप पर है, वो जो है वो इंचार्ज है। और चौथी आयत में यहूयदा का बेटा बनाया जो है वो लश्कर का सरदार है। दैट शोज़ कि लश्कर का सरदार जो है वो वैसी टॉप पोजीशन नहीं रखता जैसी दाऊद के दौरे हुकूमत में योआब रखता था। फिर हम 5वीं आयत में देखते हैं कि नातन का बेटा अज़राया मनसबदारों का दरोगा है और नातन का बेटा ज़बूद काहिन और बादशाह का दोस्त भी है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये काहिन बतौरे काहिन ऑफ द हैकल नहीं यूज़ हो रहे, बल्कि काहिन के लुग़वी मानी सरदार के हैं और यहाँ पर ये सरदारों के टाइप के तौर पर यूज़ हो रहा है, सरदारों की सेंस में यूज़ हो रहा है, ना कि सरदार काहिन जो कि कहानत की खिदमत करते हैं। सो ये सारे ऐसे सवाल थे जो आप मुझसे कर सकते थे और मैंने उनका जवाब आपको उसी तौर पर दिया है ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन मौजूद ना रहे। तीसरी आयत में जहाँ सीसा के बेटे अली होरफ और अखिया मुंशी का ज़िक्र है, वहीं पर अखिलूद के बेटे यहूसवत का भी ज़िक्र है जो मुअर्रिख़ था। अब मुअर्रिख़ के हवाले से, जिसको अंग्रेज़ी में स्क्राइब कहते हैं, इब्रानी में उसके लिए लफ्ज़ यूज़ हुआ है काफोर का
اریمک میں یوز ورڈ ہوا ہے، یعنی ایرامی زبان میں ورڈ یوز ہوا ہے کافیر کا، اور سفار ایک اور ورڈ ہے جو یوز ہوا ہے، میں اس کے حوالے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن ان تمام الفاظ کا مقصد یہی ہے کہ وہ مورخ تھا، وہ تاریخ لکھتا تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، جو اسکرائبز تھے وہ لکھنے والے تھے، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ بادشاہی خاندانوں میں بھی زیادہ تر پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ یہ اب سے کچھ 200 سال پہلے بھی اگر ہم تاریخ دیکھ لیں تو یہی ہم دیکھیں گے، چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، بادشاہوں کو وہ کہتے تھے کہ جی بہت زیادہ پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھائی لکھائی کے حوالے کا کام جو ہے وہ کچھ خاص لوگوں تک ہی جو تھا وہ دیا جاتا تھا، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں، پڑھنے کے، لکھنے کے، ریکارڈ کرنے کے، کھاتے رکھنے کے۔ اس حوالے سے جن لوگوں کے نام لکھے ہیں تیسری آیت میں، وہ لوگ ہم ازیوم کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اور اگرچہ یہاں پر تھوڑا سا معاملہ ڈیفرنٹ ہے سلیمان کے حوالے سے، کہ وہ سلیمان پڑھائی لکھائی میں ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ اپنی ذات میں بے مثال تھا، لیکن جنرلی مختلف بادشاہتوں میں جو پڑھائی لکھائی کا کام ہے وہ شاہی خاندان اس سے تھوڑے دور رہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے پیڈ ورکرز رکھے ہوئے تھے۔ اب اس لسٹ میں چھٹی اور ساتویں آیت جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ چھٹی آیت میں لکھا ہے کہ اخیسر محل کا دیوان تھا اور ابدا کا بیٹا ادو نیرام بیگار کا منصرم تھا۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ سلیمان نے کس طرح حکومت کی تھی، اور جو حکومت کو پھر زوال آتا ہے اس کے بیٹے روبہام کے دور میں، وہ کیوں آتا ہے، اس کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان دو آیتوں میں۔ ادو نیرام جو بیگار کا منصرم تھا، وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ٹاسک ماسٹر تھا، وہ لوگوں سے پیسے کلیکٹ نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ ان لوگوں پر حاکم تھا جن کو بیگار میں، جن کو کام لیا جاتا تھا، جو کہ سلیو یا بانڈڈ لیبر تھی۔ بھائی اور بہنوں، پیشتر اس کے کہ ہم آگے بڑھیں اور خداوند کے کلام میں سے سیکھیں، اس لسٹ کو بتانے کا، سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کے حوالے سے، ان لوگوں کی ڈیوٹیز کے حوالے سے، اور ان لوگوں کو جو ڈیزگنیشن ملی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے ہم مختصر طور پر آپ کو آگاہ کر سکیں۔ یہی چیز کلام بھی کر رہا ہے۔ کلام مقدس کے حوالے سے ایک چیز میں بڑی واضح کر دوں، میں پہلے بتا چکا ہوں لیکن پھر دہرائے دیتا ہوں کہ مختلف چیزوں پر جو چیزیں بتائی گئی ہیں، تحریر کی گئی ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ صحیح یا غلط ہیں، وہ اس لیے ہے کہ وہ اس وقت ہسٹری میں، تاریخ میں واقعہ ہوئی تھیں۔ ہماری آگاہی کے لیے ہیں یہ، نہ کہ ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ٹھیک یا غلط کا پیمانہ توریت ہے، خداوند کی شریعت ہے، خداوند کے آئین ہے، خداوند کے احکام ہیں، اور ان کی روشنی میں جو کچھ لوگوں نے کیا، چاہے وہ تاریخی تھے یا چاہے وہ آج کے ہیں، وہ جج ہوں گے۔ دیٹ از دا ججمنٹ سٹک، دیٹ از دا میجرنگ سٹک، دیٹ از دا لٹمس پیپر، جس کو یوز کیا جائے گا ہر قسم کے ایکشن کو جج کرنے کے لیے۔ بھائی اور بہنوں، کئی سو سال پہلے جس وقت کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، سلیمان کا یا اس وقت کے بادشاہوں کا، تو بھائی اور بہنوں، بادشاہ جو تھے وہ لاز یا قوانین جو ہیں وہ بناتے تھے۔ کچھ دفعہ یہ لاز یا قوانین خداوند کی توریت، خداوند کے آئین، خداوند کے احکام کے ساتھ چلتے تھے، کچھ دفعہ یہ ان سے متصادم ہوتے تھے۔ لیکن آج کل کے دور میں بھی کئی ایسی سچویشنز ہیں جو خداوند کے کلام سے متصادم ہیں، اور اس زمانے میں اور آج کل کے زمانے میں یہ چیز مشترک ہے کہ کئی لاز، کئی قوانین جو ہیں وہ خداوند کے کلام سے، خداوند کے آئین سے، خداوند کے نظام سے انحراف کرتے ہیں، اس سے تصادم کرتے ہیں۔ ریزن بینگ، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے بادشاہ بھی خداوند کی توریت سے، خداوند کے آئین سے، خداوند کے احکام سے دور ہو گئے ہوئے تھے، اور آج کل کے بادشاہ یا حکام بالا بھی خداوند کے آئین سے، خداوند کے احکام سے دور ہیں۔ تشویشناک بات کیا ہے، خطرے کی گھنٹی کہاں بجتی ہے جب لوگ اس کو چیلنج نہیں کرتے۔ اس زمانے کے لوگ بھی چیلنج نہیں کرتے تھے، اور آج کل کے لوگ بھی چیلنج نہیں کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ یا وہ بودرڈ ہی نہیں ہے، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے،
اور دوسری یہ کہ وہ لوگ بھی خداوند کے کلام سے، خداوند کے آئین سے، خداوند کے احکام سے، خداوند کی مرضی سے ناواقف ہیں۔ اور اس کی ایک اور وجہ، ایک اور ریزن بھائی اور بہنوں یہ ہے، جس کے لیے میں بہت زیادہ کڑتا ہوں، جس کے لیے میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں، خداوند کے حضور بھی گڑ گڑاتا اور روتا ہوں، کہ چرچ کے، اسپیشلی ویسٹرن چرچ کے بہت سے حصے ایسے ہیں، بہت سی ڈینومینیشنز ایسے ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اب ہم صرف نئے عہد نامے کو مانیں گے، پرانا عہد نامہ ہمارے لیے ختم ہو چکا ہے، متروک ہو چکا ہے۔ اور خاص طور پر خداوند کی توریت کے حوالے سے، خداوند کے فاؤنڈیشنل پرنسپلز کے حوالے سے، خداوند کے ان بنیادی اصولوں کے حوالے سے، ان متسوات یعنی کمانڈمنٹس اور جو مشپاتیم ہیں، جو ججمنٹس ہیں، جو خداوند کے اصول ہیں، ان کے حوالے سے وہ بالکل یہ کہتے ہیں کہ ان کی نالج، ان کے حوالے سے ہمارا سیکھنا بالکل ٹھیک بات نہیں ہے۔ اور یہ بات ان کو ایسی گمراہی کے گڑھے میں لے جاتی ہے، ایسی اگنورنس میں لے جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو بھی سول لا بنتا ہے، جو بھی دنیاوی لاز یعنی بنتے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، چاہے وہ خداوند کے کلام کے مطابق ہیں یا چاہے وہ خداوند کے کلام سے متصادم ہیں، اس کے اگری نہیں کرتے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک بہت ڈینجرس سچویشن ہے، اور ہمیں اس سچویشن سے بچنے کے لیے خداوند کے کلام سے آگاہی ہونی چاہیے۔ نئے عہد نامے میں، جس کو ہم برت حادثہ عبرانی میں کہتے ہیں، اس میں پرانے عہد نامے کی کنٹینیویشن ہے، تسلسل ہے۔ وہ لوگ اس لیے اس پرانے عہد نامے کو دوبارہ، اگرچہ 85% جو ہے وہ پرانے عہد نامے کی تشریح ہی لکھی گئی ہے اس میں، لیکن اس لیے اس کو دوبارہ وہاں پہ تحریر نہیں کیا گیا، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے، کہ بائبل ایک اکنومیکل کتاب ہے، وہ کنٹینیویشن میں، تسلسل میں ہے۔ تو ایک چیز اگر پہلے لکھی گئی ہے، اس کو دوبارہ لکھنا جو ہے وہ وقت کا ضیاع سمجھا جائے گا۔ اور جو لوگ اس چیز کو، اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ نیا عہد نامہ آن اٹس اون بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بھائیو اور بہنوں، نئے عہد نامے کی سمجھ اسی وقت ہوگی جب ہم اسے پرانے عہد نامے کے ساتھ، اور پرانا عہد نامہ کہنا بھی غلط ہے، وہ تناق ہے، وہ خداوند کے قوانین ہے، خداوند کی شریعت ہے، خداوند کی انسٹرکشن ہے، خداوند کی ہدایات ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد ہمیں نئے عہد نامے کی سمجھ آ سکتی ہے۔ لیکن کئی لوگ اس حقیقت سے، خداوند کی حقیقت سے ناواقف ہیں، خداوند کے لائف سٹائل سے، خداوند کے ڈیوائن انسٹرکشن پلان سے ناواقف ہیں۔ آج بہت سے کلچرز میں، بہت سے قوانین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابھی پیدا ہونے والے بچے نہیں ہیں، ان کو ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ابارشن کی بات کر رہا ہوں۔ اور بھائی اور بہنوں، کئی ملکوں میں یہ فری ہے، سیف ہے، لیگل ہے، لیکن یہ قانون جو ہے وہ خداوند کے قانون سے متصادم ہے۔ خداوند کا قانون یہ نہیں کہتا، خداوند کا کلام یہ نہیں کہتا، لیکن چونکہ لوگ اور اسپیشلی حکام بالا جو ہیں وہ خداوند کے کلام سے ناواقف ہیں اور اگنورنٹ ہیں، تو بھائی اور بہنوں، اس لیے وہ یہ گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی مثالیں ہیں جہاں ہم ڈیٹس کے حوالے سے، یعنی قرضوں کے حوالے سے خداوند کے قانون کو دیکھیں تو وہ ڈیفرنٹ ہے، اور جن ملکوں میں، جن قوانین میں ہم رہتے ہیں ان کو دیکھیں تو وہ ڈیفرنٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ آہستہ آہستہ، طرح بطرح خداوند کے کلام کو رد کرتے ہوئے، اگنورنس کی وجہ سے یا بغاوت کی وجہ سے، وہ اس سچویشن میں پہنچ گئے ہیں کہ ہماری سوسائٹیز میں، ہمارے کلچرز میں، ہمارے ملکوں میں ایسے قوانین رائج ہیں جو زیادہ تر خداوند کے کلام سے متصادم ہیں، اس سے کانفلکٹ کرتے ہیں۔ اب 7ویں آیت سے آگے جو ایک اور لسٹ شروع ہو رہی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ پہلی لسٹ جو میں نے آپ کو چوتھے باب میں بتائی وہ سلیمان کی بڑی خاص کابینہ کی، جس کو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کچن کیبنٹ، جو بالکل قریبی لوگ ہیں ان پر مبنی تھی۔ لیکن جو آگے لسٹ ہے وہ لسٹ ہمیں بتائے گی کہ اسرائیل اور یہودا کی سیپریشن کیوں ہوتی ہے۔ سلیمان کی جو سوچ ہے وہ کتنی دنیاوی ہو چکی ہوئی تھی، کتنی وہ گورنمنٹل ہو چکی ہوئی تھی، کتنا وہ خداوند کے کلام سے دور جا چکا ہوا تھا، کیونکہ جو 12 حصے یہاں پر کیے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہیں، وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ بھائی اور بہنوں، میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ 8ویں آیت سے 20ویں آیت تک
یوں تو آپ پورے باب کو پڑھیے، لیکن 8ویں آیت سے 20ویں آیت تک ضرور پڑھیے گا۔ یہاں پر ہم وہ چیزیں دیکھیں گے جو اس سے پہلے ہمیں نظر نہیں آئیں۔ کئی دفعہ لوگ 12 کے عدد کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ شاید یہ 12 قبیلوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن بھائی اور بہنوں، یہ 12 قبیلوں کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی۔ یہاں پر 12 کمشنر اسائن کیے جا رہے ہیں 12 ڈسٹرکٹس کو، 12 تحصیلوں کو۔ اور یہ تحصیلیں کس طرح فارم ہوئی ہیں؟ یہ تحصیلیں بھی اس طرح فارم نہیں ہوئیں کہ علاقہ با علاقہ، بلکہ یہ اس طرح فارم ہوئی ہیں، یہ اس طرح بنی ہیں کہ یہ سوشل اکنامک زونز بنا دی گئی ہیں۔ خوشحالی کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے ایسی زونز بنا دی گئی ہیں جہاں پر مختلف کاروبار کیے جائیں۔ مثلا ایک جگہ پر ایک کاروبار اور دوسری جگہ پر دوسرا کاروبار۔ اس کے حوالے سے ہم کل بڑی سیر حاصل گفتگو کریں گے، بہت ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ باتیں ہم سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، اور خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے آئین اور احکام سے واقفیت کی پاک روح عنایت کرے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے کلام میں سے پہلا سلاطین اس کے 4 باب کو سیکھتے جا رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی دوسری قسط ہے، 1 کنگز چیپٹر 4 اینڈ چیپٹر 4 کی آج 2nd ایپیسوڈ ہے۔ کل ہم نے سیکھا کہ یہ باب نہایت اہم ہے سلیمان کی دور حکومت کو سمجھنے کے لیے، اور ہم نے اس کی کچن کیبنٹ کے حوالے سے سیکھا، اس کے بہت جو خاص لوگ تھے۔ آج ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے، اور جو 12 حصے سلیمان نے اس قوم کے کیے، اس ملک کے کیے، اور کس حوالے سے کیے، ہم ان کو دیکھیں گے، اور اس کے حوالے سے سلیمان کی سوچ کا اور اسرائیل کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی تمام گواہیوں کے لیے، ان شکر گزاریوں کے لیے جو ہم سارا جلال جن کے لیے خداوند تعالیٰ کو دیتے ہیں، کہ جو آپ کلام کو سیکھتے جا رہے ہیں، کلام میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور نہ صرف کلام کو سننے والے بلکہ اس میں چلنے والے بننا چاہتے ہیں۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور آپ سبوں کے لیے خداوند آسمانی باپ کی تابعداری کی، فرما برداری کی پاک روح کو مانگتے ہیں۔ 4 باب میں 7ویں آیت سے آگے ان 12 ڈسٹرکٹس کا ذکر ہے جن کے 12 کمشنرز تھے، 12 تحصیلیں جن کے 12 کمشنر تھے۔ اور میں یہ بات بڑے کھلے انداز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 12 قبیلے نہیں ہیں، یہ قبیلوں کی باؤنڈریز سے بڑھ کر ہے یہ بات، اور اس میں انفیکٹ یہودا کو شامل نہیں کیا گیا۔ کچھ لوگ اگرچہ علمی بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہودا اس میں شامل تھا، مگر اس حوالے سے ہم آج کے پروگرام کے آخر میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم دیکھیں کہ یہ جو 12 زونز بنائی گئی ہیں، 12 ڈسٹرکٹس بنائی گئی ہیں، یہ کس لیے بنائی گئی ہیں۔ تو اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو سلیمان کا رائل کورٹ تھا، اس کا جو شاہی دربار تھا، جس انداز میں سلیمان اس کو رن کرنا چاہتا ہے، جس انداز میں سلیمان شاہانہ طور پر رہنا چاہتا ہے، یہ 12 اکنامک زونز، یہ 12 معاشی جو تحصیلیں تھیں، یہ اس دربار کو سپورٹ کرتی تھیں۔ اور جیسا میں نے کل آپ کو بتایا کہ ناٹ نیسیسریلی، ضروری نہیں ہے کہ بادشاہ کے اصول، بادشاہ کے قوانین، خداوند کے قوانین، خداوند کے اصول، خداوند کے احکام کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں، اس کے ساتھ چلتے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے برخلاف بھی ہوں۔ تو آج ہم اس کی کچھ وضاحتیں دیکھیں گے، کچھ ہم اس کی ایکسپلینیشنز دیکھیں گے، کچھ ہم اس کی ایگزامپلز دیکھیں گے۔ اب ان 12 میں سے جو 6 ہیں، 6 ڈسٹرکٹس ٹرائبل ایریاز کے حوالے سے، یعنی اپنے قبائلی علاقوں کے ناموں کے حوالے سے پہچانی جائیں گی، اور 6 ڈسٹرکٹس جو ہیں، 6 تحصیلیں جو ہیں، وہ اپنے ٹاؤنز کے حوالے سے، جو اس شہر کا یا اس قصبے کا نام ہے، اس حوالے سے ڈیفائن کی جائیں گی، اس حوالے سے بتائی جائیں گی۔ پھر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ان ڈسٹرکٹس میں یہودا شامل نہیں ہے، وہ یہودا کیوں شامل نہیں ہے، اس کے حوالے سے بھی 20ویں آیت ہماری کی ہے، ہماری کنجی ہے، چابی ہے سمجھنے کے لیے۔ لیکن اس تک پہنچنے کے لیے میں ان ساری ڈسٹرکٹس کے حوالے سے مختصراً آپ کو بتاتا چلوں۔ تو بھائی اور بہنوں، جو پہلی ڈسٹرکٹ ہے، لکھا ہے کہ وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں ہے، اور اس کو ہیڈ کون کر رہا ہے؟ اس کو بن ہور، یعنی جس کے حوالے سے ایک بڑی مشہور مووی بھی ہے، یہ وہ بن ہور نہیں ہے، لیکن بن ہور کا مطلب ہے ہور کا بیٹا۔
بن مانی بیٹے کے ہیں اور حور اس شخص کا نام ہے جو اس کا باپ تھا۔ ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ مختلف لوگوں کے نام ان کے ٹائٹلز کے حوالے سے بتائے جا رہے ہیں، کس کا باپ کس کا بیٹا، لیکن ان اشخاص کا خود اپنا نام جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔ ہم سیکھتے چلتے ہیں اس حوالے سے۔ اب 11ویں باب میں اسی کتاب کے پہلے سلاطین کے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ علاقہ جو ہے، یہ ڈسٹرکٹ جو ہے، اسے ہاؤس آف جوزف بھی کہا جاتا ہے، یعنی یوسف کا گھر۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ اس میں افرائیم کا علاقہ بھی ہے اور منسی کا علاقہ بھی ہے، تو دونوں قبائل کو شامل کر کے یہ پہلی زون بنائی گئی ہے۔ دوسری زون جو ہے وہ 4 شہروں کے نام سے مقاس، سالبین، بیت شمس اور ایلون کے حوالے سے ہے، اور اس کو ہیڈ کون کر رہا ہے؟ اس کو بن ڈیکر کر رہا ہے، یعنی ڈیکر کا بیٹا جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہا ہے۔ یہ علاقے کہاں تھے؟ یہ علاقے جو ہیں اپ نارتھ میں، شمال کی جانب تھے، اور شمال میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے جب ہم نے جوشوا کی کتاب کو بڑی تفصیل سے دیکھا اور سیکھا تھا کہ شمال میں جو علاقہ تھا وہ دان کا علاقہ تھا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اربوت میں بن حسد تھا۔ شوکا اور حفر کی ساری زمین اس کے علاقہ میں تھی۔ چوتھی ڈسٹرکٹ بہت اہم ہے کیونکہ وہ دور کے علاقہ میں تھی۔ دور وہ سی پورٹ تھا، وہ سمندری علاقہ تھا جس کو بن امنداب ہیڈ کر رہا تھا۔ بن امنداب جو ہے وہ سلیمان کا داماد تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آبویسلی پولیٹکس نے، سیاست نے رول پلے کیا ہوگا کہ اس کو یہ نہایت امپورٹنٹ جو مرتفع علاقہ ہے دیا گیا ہے تاکہ ہر قسم کی بحری ٹریڈ جو ہے، سی ٹریڈ جو ہے، وہ اس کے قوت اور اختیار سے ہو۔ 5ویں ڈسٹرکٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اخیلود کا بیٹا بانا، یہاں پر ایک شخص کا نام پراپرلی لیا جا رہا ہے بانا، اور اس کے جو سپرد علاقے تھے وہ تعانق مجدو، یہ وہ ہے جو ہرمجدون کا علاقہ ہے، جو آرمگیڈن کا علاقہ ہے، جس میں لڑائیاں ہوتی بھی رہی ہیں اور ہوں گی بھی۔ اور یہ علاقہ جو ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو بڑا مختصراً بتاتا چلوں کہ اس کو بریڈ باسکٹ کہا جاتا ہے اسرائیل کے لیے، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ فصلیں اگتی ہیں، تو یہ پورے اسرائیل کے لیے فصل بناتا ہے، کاشت کرتا ہے، اور نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ برآمد کرنے کے لیے، ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی اگر یہ علاقہ ٹھیک ہو تو اسرائیل ریسٹ آف دا ورلڈ کو بھی خوراک مہیا کر سکتا ہے۔ 13ویں آیت میں ہم 6th ٹیکسیشن ڈسٹرکٹ کو دیکھتے ہیں جس کو بن جبر ہیڈ کر رہا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ جلاد میں تھا، اور منسی کے بیٹے یائر کی بستیاں جو جلاد میں ہیں اس کے سپرد تھیں، اور بسن میں ارجوب کا علاقہ بھی اس کے سپرد تھا جس میں 60 بڑے شہر تھے جن کی شہر پناہیں اور پیتل کے بینڈے تھے۔ یہ فصیلدار شہر تھے، سٹرونگ فٹ ہولڈ تھا اسرائیل کا ان شہروں میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک شخص بن جبر کے نام سے جو ہے وہ سلیمان نے متعین کیا ہے کہ وہ ان شہروں سے ایسی ٹیکسیشن لے، ایسے ٹیکسز اکٹھے کرے جو اس کو سپورٹ کر سکیں، اس کو رسد پہنچا سکیں، اس لیے کہ جو اس کو رسد پہنچائی جاتی تھی، ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ وہ کس قدر زیادہ تھی۔ 22ویں آیت میں اس کا ذکر ہے۔ جن لوگوں کو یہ سسپینس نہ ان سے رکا جا سکے وہ 22ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں جن کی بائبلیں کھلی ہوئی ہیں، اور ہم اس حوالے سے اور دیکھیں گے اور سیکھیں گے، کیونکہ جب میں اس چیز کو تحقیق کر رہا تھا اور جب میں نے سیکھا تو بہت انٹرسٹنگ، بہت ہی دلچسپ فیکٹس ملے، اور وہ فیکٹس ایسے ہیں کہ وہ ہوش ربا فیکٹس ہیں، وہ مائنڈ باگلنگ فیکٹس ہیں، وہ آپ کو ہلا کے رکھ دیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ سلیمان کا جو رائل کورٹ ہے، شاہی دربار ہے، وہ قوم کے حوالے سے کس قدر زیادہ وسیع تھا اور آؤٹ آف پروپورشن تھا۔ اینی وے، ہم ان 12 ڈسٹرکٹس کو جلدی جلدی سیکھتے جاتے ہیں تاکہ ہم آگے کی چیزوں کو بھی کنٹینیو کر سکیں۔ نیکسٹ ڈسٹرکٹ مہانائم ہے۔ مہانائم کیوں مشہور ہے؟ آپ میں سے جو لوگ جانتے ہیں، جب ہم نے سیمول کی کتاب میں اشبوست کا یعنی ساؤل کے بیٹے کا ذکر کیا جس کو بنیر نے بادشاہ اپوائنٹ کیا، تو اس نے اس کو مہانائم میں اپوائنٹ کیا تھا، پھر آہستہ آہستہ باقی قبائلی لیڈرز کو، قبائلی عمائدین کو ساتھ لیتا ہوا اس نے اس کو باقی اسرائیل میں بھی سیٹل کیا تھا۔ تو مہانائم ایک اور امپورٹنٹ جگہ، تاریخی جگہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ علاقہ جو ہے وہ نفتالی کا علاقہ ہے۔ اب یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبائل کا نام یوز ہونا شروع ہو رہا ہے۔ وہ بھی ایک شخص اخی معاذ کے پاس تھا، اور یہ شخص بھی سلیمان
की बेटी बिस्मत से ब्याया हुआ था, इस वजह से ये भी सुलेमान का दामाद है। फिर हम देखते हैं हूसी का बेटा बाआना। अब ये बाआना जो है ये उस बाआना से मुख्तलिफ है जो 12वीं आयत में है। 16वीं आयत में जो बाआना है वो 12वीं आयत के बाआना से मुख्तलिफ है। बाआना आई फील के उस वक़्त बड़ा पॉपुलर नेम होगा और हर दूसरे बंदे का नाम शायद बाआना ही हो। जैसे आजकल एक नाम पॉपुलर हो जाए तो वो कई लोग उस नाम को अपना लेते हैं। इसके पास आशिर का इलाका था और अलूत का इलाका। अलूत जो है बेसिकली वो ज़बूलून के ट्राइब का इलाका है, तो बेसिक हम ये देख सकते हैं कि ये आशिर का और ज़बूलून के ट्राइबल बाउंड्रीज़ में ये इलाके हैं जिसके ऊपर ये हूसी का बेटा बाआना कमिश्नर है। नेक्स्ट वी सी इशिकार का ट्राइब। इशिकार की जो बाउंड्रीज़ हैं उस पे फ़ुरूक का बेटा यहूसफत कमिश्नर है। और फिर हम देखते हैं शिमई जो बिन्यामीन का है वो बिन्यामीन के इलाके को डील कर रहा है। एला का बेटा शिमई। शिमई बिन्यामीनियों के हवाले से मुझे लगता है बड़ा कॉमन नेम है। इससे पहले हमने उस शिमई को देखा जो बिन्यामीनी था, जिसने दाऊद पर लान तान की और जिसको सुलेमान ने फिर उसको इंसाफ किया, उसका जज किया। 19वीं आयत में हम देखते हैं 12वां इलाका जो जिलाद का इलाका है, जो ट्रांस जॉर्डन इलाका है, जो कि यरदन से मशरक़ की तरफ के 2.5 कबाइल थे। उस इलाके को ऊरी का बेटा जेबर जो है वो हेड कर रहा है और लिखा है कि उस मुल्क का वही अकेला मनसबदार था। अब 20वीं आयत हमें बताती है कि यहूदा और इसराइल के लोग कसरत में समंदर के किनारे की रेत की मानद थे। वो खाते पीते और खुश रहते थे। लेकिन भाइयों और बहनों, जो 19वीं आयत तक 12 डिस्ट्रिक्ट्स डिफ़ाइन हुए हैं, 12 इलाके डिफ़ाइन हुए हैं, उसमें यहूदा का कहीं भी जिक्र नहीं है। सो जो 2 राय हैं, जो 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि 19वीं आयत में जहाँ पर ऊरी का बेटा जिबर है वो ट्रांस जॉर्डन या यरदन के मशरक़ की तरफ जो इलाका है उसको भी हेड कर रहा है और यहूदा को भी हेड कर रहा है। लेकिन यहूदा का इलाका बहुत वसी था, इसलिए हम इस चीज़ को मान नहीं सकते। दूसरी राय जो लोग इस पहली राय से इख्तलाफ करते हैं वो ये कहते हैं कि यहूदा से कोई टैक्सेशन नहीं होती थी। उसकी वजह ये है कि यहूदा से बादशाह सुलेमान ख़ुद ताल्लुक़ रखता था और यही मेन वजह है कि लोग अपने इलाके का बादशाह चाहते थे ताकि वो लोग टैक्स फ्री रहें। जो लोग दुबई, यूएई वगैरह में रहते हैं वो इस टर्म टैक्स फ्री जोन से वाकिफ़ होंगे। पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले लोग भी शायद इस टर्म से वाकिफ़ हों, इसलिए कि पाकिस्तान में एक इलाका गैर है जहाँ पर कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं है। वहाँ पर बिजली गैस के बिल्स भी नहीं देने पड़ते। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से एक ऐसा मुआहदा किया हुआ है। कबायली इलाकों के अपने रूल्स होते हैं, वो गवर्नमेंटल रूल्स में नहीं जाते। और हम यहाँ पर भी यही देखते हैं कि यहाँ पर यहूदा का कबीला टैक्सेशन के निज़ाम से बिल्कुल बरी ज़िम्मा है। उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है क्योंकि उनमें से उस वक़्त का करंट बादशाह दौरे हुकूमत कर रहा है अपना। सो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि यहूदा का कबीला जो है वो फ्लरिश ज़्यादा कर रहा है क्योंकि वो जो कमाते हैं वो स्टोर भी कर सकते हैं और उससे नफ़ा भी कमा सकते हैं कंपेयर टू बाकी जो इसराइल था। रेस्ट ऑफ दी इसराइल जो था वो ना सिर्फ जो कमाता था उससे अपने लिए रखता था बल्कि उससे टैक्सेशन भी देता था और उस टैक्सेशन से बादशाह का शाही दफ्तर, उसका शाही दरबार, उसके शाही इंतज़ामात जो हैं वो चलते थे। और ये एग्जैक्टली वही चीज़ थी जो सैमुएल ने तमाम इसराइल को बताई थी जब वो अपने लिए बादशाह मांग रहे थे। भाइयों और बहनों, खुदावंद हरगिज़ ये नहीं चाहता था कि इसराइल का लीडर ना हो। इनफैक्ट काजियों की किताब में, उससे पहले जोशुआ में हम यही देखते हैं कि खुदावंद चाहता था कि उनका लीडर हो, लेकिन बादशाह खुदावंद ताला ख़ुद था। वो इसलिए कि इसराइल को उसने बाकी कौमों से अलहदा किया था। वो उनको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरह, बाकी कौमों और बाकी ममलकतों की तरह वैसा निज़ाम नहीं देना चाहता था जो बाकी लोग फॉलो करते हैं। लेकिन हम देखते हैं, हमने सैमुएल की किताब को बड़ी तफसील से देखा और सीखा है कि वहाँ पर ये लोग अपने लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरह का, गैर कौमों की तरह बादशाह मांगते हैं और सैमुएल के द्वारा, सैमुएल के थ्रू
خداوند تعالیٰ اسرائیل کو بتاتے ہیں کہ اگر وہ بادشاہ آئے گا تو وہ تمہارے ٹیکسیشن نظام مرتب کرے گا، تمہارے بیٹے بیٹیوں سے محنت کروائے گا اور ان کی محنت کی کمائی کھائے گا، تمہاری بیٹیاں اس کے لیے نوکرانیاں بنیں گی اور تمہارے بیٹے اس کے لیے رتھ کھینچنے والے اور اس کی فوج میں ان کا محافظت کرنے والے بنیں گے۔ لیکن لوگ چونکہ اس وقت بضد تھے تو خداوند نے ان کی بات ایز اٹ از مان لی، اور ساتھ ہی سیموئیل کو یہ کہا کہ یہ ساری چیزیں ان کو بتا دے، اور ہم سیموئیل کی کتاب کو پڑھ سکتے ہیں اس حوالے سے۔ فرسٹ سیموئیل چیپٹر 8، سیموئیل کی پہلی کتاب اور اس کا 8واں باب وہ ریفرنس ہے۔ جو بات میں ابھی کر رہا ہوں اس کو جو بھائی اور بہن تفصیل سے دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ سلیمان نے ایسا دور حکومت، ایسا نظام حکومت مرتب کیا تھا کہ جس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں 20ویں آیت اور 21ویں آیت میں کہ سلیمان دریائے فرات سے فلسطینیوں کے ملک تک اور مصر کی سرحد تک سب مملکتوں پر حکمران تھا۔ یعنی وہ خود تو اسرائیل پر حاکم تھا ہی تھا، لیکن جو آس پاس کی چھوٹی موٹی مملکتیں تھیں ان میں بھی اس کا راج ہی چلتا تھا، اس کا سکہ ہی رائج الوقت تھا۔ یعنی لوگ سلیمان کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتے تھے۔ سلیمان نے اپنی مملکت میں اسرائیل میں ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کر دیا ہوا تھا کہ وہ ایک ملٹی نیشن، ملٹی کلچرل سوسائٹی بن چکی ہوئی تھی، جو کہ ایک بڑا خوبصورت ٹرم ہے۔ لیکن بھائیو اور بہنوں، ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب غیر قومیں اسرائیل کے ساتھ، خداوند کے ممسوحوں کے ساتھ، خداوند کی چنیدہ قوم کے ساتھ رہتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ اسرائیل کے لیے پھندہ بنتی ہیں بلکہ اسرائیل کے بادشاہ کے لیے بھی وہ پھندہ بنتی ہیں، اور جو ترقی، جو خوشحالی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بالآخر ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کی طرف جائے گی، وہ زوال کی طرف جائے گی، کیونکہ لوگ غیر قوموں کے ساتھ مل کر ان جیسی حرکات کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ان جیسی روایات کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا ان کے ساتھ مل جل کر رہنے کی وجہ سے جو روایات ہیں وہ گڈ مڈ ہو جاتی ہیں، ان کی ایک کھچڑی سی بن جاتی ہے، اور وہ خداوند تعالیٰ کے احکام کو، خداوند تعالیٰ کی واضح انفارمیشن کو، اس کی واضح انسٹرکشن کو بھول کر غیر قوموں سے کام کرنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ، ایک زوال کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ہم بہت جلد دیکھیں گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی دہرائے دیتا ہوں کہ بھائی اور بہنوں، ہم دنیا میں رہتے ہیں مگر ہم دنیا کے نہیں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم نے خداوند کے کلام ہی سے رہبری اور رہنمائی لینی ہے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ کل ہم اس باب کو کمپلیٹ کریں گے اور خداوند کے کلام سے مزید برکت پائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ خداوند یسوع المسیح، ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم فرسٹ کنگز چیپٹر 4 کو سیکھتے جا رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی 3rd ایپیسوڈ ہے۔ پہلا سلاطین 4تھا باب اور 4تھے باب کی 3ری قسط ہے۔ ہم نے اس باب میں بڑی تفصیل سے سلیمان کی کچن کیبنٹ کے حوالے سے سیکھا ہے، اور کل کے پروگرام میں خاص طور پر ہم نے سیکھا کہ کس طرح 12 تحصیلوں میں، 12 سوشل اکنامک زونز میں اسرائیل کو تقسیم کیا گیا تھا، جن کے اوپر 12 کمشنر مقرر کیے گئے سلیمان کی طرف سے۔ لیکن یہودا کو زیادہ تر خیال یہی کیا جاتا ہے کہ اس ٹیکس کے سسٹم سے مستثنی قرار دیا گیا تھا، یہودا کے قبیلے سے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا۔ اور ہم نے اس آیت کے حوالے سے دیکھا تھا کہ یہودا کے لوگ جو تھے اور اسرائیل کے لوگ وہ کثرت میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند تھے، وہ کھاتے پیتے اور خوش رہتے تھے۔ ہم نے یہ چیز اسٹیبلش کی کہ سلیمان نے ایک ملٹی کلچرل، ملٹی ریشل، ملٹی نیشنل اسٹیٹ بنا لی تھی، جس میں لوگ کام کے لیے آتے تھے، کام کے لیے رہتے تھے اور وہ ترقی کرتے تھے، جیسا آج کل آپ کئی ممالک میں دیکھ سکتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، ایک بات یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ اسرائیل کے اوپر جو یہ گولڈن ایج ہے، جس کو داؤد اور سلیمان کی ایج کہا جاتا ہے، یہ 80 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ ان 80 سالوں کو ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ داؤد کی بادشاہت کے کئی سال تو سیٹل ہونے میں اور چیزوں کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے۔ سلیمان کی سلطنت کے انیشل ایئرز سلیمان کو سیٹل ہونے میں لگے، لیکن سلیمان کی سلطنت قدر مستحکم تھی۔ سلیمان کی سلطنت میں قدر سلامتی تھی، جو اس کے نام کا مطلب بھی ہے۔ لیکن بائی دی اینڈ آف سلیمانز رین، سلیمان کی دور سلطنت کے آخر میں اس کا سسٹم بھی، اس کا نظام حکومت بھی
زوال کی طرف جانے لگا تھا۔ اب ہم 22 اور 23 آیت کو پڑھتے ہیں۔ فرسٹ کنگز چیپٹر 4 ورس 22 اینڈ 23۔ وہاں پر لکھا ہے کہ سلیمان کی ایک دن کی رسد یہ تھی کہ 30 کور مائدہ اور 60 کور آٹا اور 10 موٹے موٹے بیل اور چرائی پر کے 20 بیل، 100 بھیڑیں اور ان کے علاوہ چکارے اور ہرن اور چھوٹے ہرن اور موٹے تازہ مرغ۔ اب یہ جو اتنی زیادہ سپلائی ہے اس کے گورنمنٹ آفیشلز کے لیے، اس کے شاہی دربار کے لیے، اس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اس نے 12 ڈسٹرکٹس بنائی تھی، سوشل اکنامک زونز بنائی تھی، وہ اس کو رسد پہنچاتی تھیں، جمع ان مملکتوں کے بھی جو اس کو رسد پہنچاتی تھیں جہاں پر سلیمان کا سکہ رائج تھا۔ سلیمان کے دربار میں بہت زیادہ چہل پہل، گہما گہمی اور جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہر وقت کھابے چل رہے ہوتے تھے، وہ سسٹم تھا۔ اب سلیمان کے جو یہ سوار ہیں 26ویں آیت سے آگے، رتھ ہیں، گھوڑے ہیں، اس حوالے سے ایک دو اعتراضات کیے جاتے ہیں جن کو میں آپ کے سامنے دہرائے دیتا ہوں اور پھر ان کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں پر 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ سلیمان کے ہاں اس کے رتھوں کے لیے 40,000 تھان اور 12,000 سوار تھے۔ لیکن اگر ہم دوسری تواریخ اس کا 9واں باب پڑھیں، سیکنڈ کرونیکلز چیپٹر 9، تو وہاں پر لکھا ہے کہ سلیمان کے پاس گھوڑوں اور رتھوں کے لیے 4,000 تھان اور 12,000 سوار تھے۔ تو یہاں پر یہ کاپیسٹ ایرر ہی مانا جا سکتا ہے کہ 4,000 تھان تھے جو 40,000 تھان لکھے گئے فرسٹ کنگز میں۔ سو کیا سلیمان کے پاس 40,000 تھان تھے گھوڑوں کے لیے یا 4,000 تھان تھے؟ تو جان ویزلی اس حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ جو 40,000 کا لفظ ہے عبرانی میں، وہ تھان نہیں استعمال ہوا ہوا، وہ ایک ڈیفرنٹ ورڈ ہے کمپیئرڈ ٹو جو سیکنڈ کرونیکلز چیپٹر 9 میں، دوسری تواریخ کے 9ویں باب میں جہاں پر 4,000 تھان لکھے گئے ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ ورڈ استعمال ہوا ہے۔ اس لیے اس کی ٹرانسلیشن کے حوالے سے مثلاً 4,000 تھان جو ہیں وہ لفظ استعمال ہوا ہے، جو استبل کا لفظ ہے وہ پراپرلی مینٹینڈ استبل ہے، اس میں 10 گھوڑے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں 20 گھوڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو 40,000 تھان ہے وہ بیسیکلی ایک گھوڑے کی جگہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہاں پر جو 4,000 تھان سیکنڈ کرونیکلز میں لکھے ہوئے ہیں وہ بیسیکلی 10 گھوڑے اس میں آتے ہوں، اور یہاں پر جو 40,000 تھان لکھے گئے ہیں پہلے سلاطین میں، یہ ایک ایک گھوڑے کے لیے جگہ ہو۔ تو یہ ایک آرگیومنٹ ہے، یہ اس حوالے سے ایک اس کی ریزننگ ہے جو جان ویزلی نے دی ہے۔ اس کے علاوہ جو ریزننگ ہے وہ یہی ہے کہ یہ کاپیسٹ ایرر ہو سکتا ہے، کاتب کی غلطی ہو سکتی ہے۔ اب اس حوالے سے ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ ان گھوڑوں کا مین سپلائر جو تھا مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں، ان ممالک میں، وہ ایجپٹ تھا، مصر تھا۔ اور مصر اگر کسی کو گھوڑے فراہم کر رہا ہے، یاد کیجئے کہ جو گھوڑے ہیں وہ جنگ میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، تو بیسیکلی وہ ایک ملٹری ایکوپمنٹ فراہم کر رہا ہے کسی کو۔ سو یہ ملٹری ایکوپمنٹ اتنی بڑی تعداد میں کسی اور ملک کو دینا ویسے پاسبل نہیں تھا۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان کی جو شادی ہوئی فرعون کی بیٹی کے ساتھ، جس کو ہم نے 3rd چیپٹر میں دیکھا، وہ پارٹ اینڈ پارسل تھا اس معاہدے کا جس معاہدے کے تحت سلیمان اتنی زیادہ تعداد میں گھوڑے امپورٹ کر رہا ہے، درآمد کر رہا ہے۔ بھائی اور بہنوں، لیکن ایک بات میں یہاں پر بڑی واضح کرتا چلوں کہ جتنے ریبائز ہیں اور خاص طور پر راشی، وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ فرعون کی بیٹی سے شادی کے بعد سلیمان کا ریلیشن شپ، سلیمان کا تعلق خداوند تعالیٰ کے ساتھ، آسمانی باپ کے ساتھ، وہ زوال کی طرف جاتا رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیوٹرانومی 17 میں، استثنا کی کتاب اس کے 17ویں باب میں بڑے واضح لکھا ہے، اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو بہرحال فقط اسی کو اپنا بادشاہ بنانا جس کو خداوند تیرا خدا چن لے۔ تو اپنے بھائیوں میں سے ہی کسی کو اپنا بادشاہ بنانا، اور پردیسی کو جو تیرا بھائی نہیں اپنے اوپر حاکم نہ کر لینا۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنے لیے بہت گھوڑے نہ بڑھائے اور نہ لوگوں کو مصر میں بھیجے تاکہ اس کے پاس بہت سے گھوڑے ہو جائیں، اس لیے کہ خداوند نے تم سے کہا کہ
کہ تم اس راہ سے پھر کبھی ادھر کو نہ لوٹنا، اور وہ بہت سی بیویاں بھی نہ رکھے، تا نہ ہو کہ اس کا دل پھر جائے اور نہ وہ اپنے لیے سونا چاندی ذخیرہ کرے۔ بھائی اور بہنوں، سلیمان جہاں یہ سوچ رہا ہے کہ وہ بہت بریلینٹ ہے، وہ بہت وائز ہے، وہ بہت عاقل ہے، اور وہ اسرائیل کو ایک نیو ایج آف انلائٹنمنٹ اینڈ پیس کی جانب لے کر جا رہا ہے، خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے اسرائیل، لیکن خداوند تعالیٰ کی نظروں میں وہ خداوند کے احکام کو صرف روح میں نہیں بلکہ لیٹر میں بھی توڑ رہا ہے۔ نہ صرف اس نے اپنے لیے گھوڑے بڑھائے بلکہ اس قوم کے ساتھ عہد و پیمان کیا جس کی طرف واپس لوٹنے کے لیے خداوند تعالیٰ نے اسپیسیفکلی خاص طور پر منع کیا تھا، بلکہ ان کے ساتھ معاہدے کیے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق بھی بنایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شلومو، جو کہ سلیمان کا عبرانی نام ہے، وہ جیسا ایک شروڈ کنگ ہے، یعنی بہت ہی شاطر بادشاہ ہے، ویسے ہی وہ بہت ہی ایک عاقل بزنس مین بھی ہے۔ وہ خداوند کی سلطنت جو اسرائیل اس کے سپرد ہوئی ہے اس کو تو چلا ہی رہا ہے، لیکن اس کو ایک انٹرپرینور کی طرح، اس کو ایک کامیاب بزنس مین کی طرح چلا رہا ہے۔ جیسے کوئی چیف ایگزیکٹو ایک کارپوریشن کو چلاتا ہے، اس طرح سلیمان اس سلطنت کو چلا رہا تھا، اور اس کے لیے وہ خداوند کے قوانین آئین کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پر پرے پھینکتا جا رہا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ شروع میں اس صراط مستقیم پر، اس سیدھی راہ پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، جہاں وہ دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کر رہا ہے، جو کہ ریزر ایج کی طرح ہے، تو نہ صرف وہ اپنی قوم کو ویلتھ دلاتا ہے، خوشحالی دلاتا ہے، بلکہ اس کی قوم اور اس کی مملکت دنیائے عالم میں بھی مقبول اور مشہور ہوتی ہیں۔ اور پرسنل فرنٹ پر، ذاتی طور پر بھی سلیمان بہت ہی خوبصورت وزڈم کی باتیں، حکمت کی باتیں لکھتا ہے۔ اس کی امثال کے حوالے سے، اس کے گیتوں کے حوالے سے اس باب میں بڑا واضح ذکر ہے۔ میں آپ کے لیے امثال کے 3 باب اس کی 13ویں آیت سے 18ویں آیت تک پڑھنا چاہوں گا۔ پرووربس 3:13-18 لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور جو فہم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے۔ وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ اس کے دہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت۔ اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں۔ جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے، اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے۔ بھائی اور بہنوں، سلیمان حکمت کو پکڑے ہوئے تھا اپنی سلطنت کے آغاز میں، لیکن پھر اس کے سامنے وہی ڈائلیما آ گیا، وہی پرابلم آ گئی کہ دنیا کی عیش و عشرت کی وجہ سے اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح دنیا میں بڑھنا، ترقی کرنا سلیمان کا واحد گول رہ گیا، جس کی وجہ سے وہ حکمت جو اسے شروع میں خداوند کو پرائیورٹی دینے پر، خداوند کو اپنی زندگی میں مقدم جاننے کو مجبور کرتی تھی، وہ حکمت اس سے درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی۔ جو ایول انکلینیشن اس کے اندر تھی، اس نے اس کی حکمت کو دبا لیا۔ اور پولوس اس چیز کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں رومیو کے نام لکھے گئے خط کے 7ویں باب میں، رومنز 7:14-24۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے، بس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔
غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے جاتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے کون مجھے چھڑائے گا۔ بھائی اور بہنوں، یہاں پر ہم بڑے واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ پولوس خداوند کی شریعت کو برا بھلا نہیں کہہ رہا جیسے کئی لوگ پولوس کے حوالے سے خیال کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی جسمانی شریعت کو، وہ شریعت جو گناہ کے زیر سایہ ہے، جو گناہ اور غلط کام کرنے کو ترجیح دیتی ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ پولوس ہمیشہ خدا کی شریعت کو مقدم جانتا تھا، اس کا فالوور تھا اور اس کو سکھاتا تھا۔ میں بہت جلد پولوس کے حوالے سے، جس کو ربی شاؤل کہتے ہیں، ایک ڈیٹیلڈ سٹڈی سیریز کرنے والا ہوں جو ہمیں پولوس کے حوالے سے، اس کے خطوط کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بتائے گی کہ کس طرح پولوس خداوند کے کلام کو ماننے والا، اس میں چلنے والا اور اسی چیز کی تعلیم دینے والا تھا۔ انفیکٹ وہ خداوند کے کلام ہی سے خداوند یسوع المسیح، یشوع مشیاخ کی پہلی آمد کو اور دوسری آمد کو بتاتا اور سکھاتا تھا۔ ہم اپنے مین کیریکٹر سلیمان کی جانب واپس آتے ہیں پہلے سلاطین کے 4 باب کے آخر میں، جہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے سلیمان کو حکمت اور سمجھ بہت ہی زیادہ اور دل کی وسعت بھی عنایت کی تھی۔ تو ان الفاظ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ عبرانی میں حکمت کو خوکما کہتے ہیں اور سمجھ کو تبونا کہتے ہیں، دل کی وسعت کو رخاب لیب کہتے ہیں۔ ان تینوں الفاظ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ خوکما جو وزڈم ہے، جو حکمت ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو ایکیومن کے حوالے سے، گڈ ڈیسیژن میکنگ کے، فیصلہ سازی کے حوالے سے استعمال ہوتی ہے، اور اس میں اور جو چالاکی ہے اس میں کچھ خاص فرق نہیں ہے۔ وہ چالاکی جو آپ کو ایول انکلینیشنز کے ساتھ، دنیاوی خواہشات کے ساتھ ہوتی ہے۔ عبرانی میں خوکما کا مطلب دونوں حوالے سے لیا جا سکتا ہے کہ وہ حکمت والا تھا اور چالاک بھی تھا۔ ایسی صورتحال میں ہمیں خداوند تعالیٰ کی مدد، خداوند تعالیٰ کی رحمت، خداوند تعالیٰ کی رہنمائی چاہیے کہ وہ اس حکمت کو ٹھیک جگہوں پر استعمال کر سکے۔ جو سمجھ ہے، جس کو تبونا کہا جاتا ہے، وہ اس حکمت کو استعمال کرنے کی قوت ہے، اس فیصلہ سازی کی فطرت کو استعمال کرنے کی قوت ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان کے پاس وہ انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، وہ سمجھ بھی تھی، وہ تبونا بھی تھا، لیکن جوں اس کی ایول انکلینیشنز، اس کی جسمانی رغبت اسے خداوند تعالیٰ کے احکام سے دور کرتی گئی، ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان اس حکمت میں چالاکی کی جانب زیادہ بڑھتا گیا، جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مصری لوگوں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ دانش مند تھے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جس طرح آج کل کے دور میں ویسٹ سے، مغرب سے رہنے والے لوگ زیادہ سائنسدان، زیادہ عقل مند، زیادہ ایڈوانس سمجھے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں مصر اور آس پاس کے لوگ زیادہ سمجھدار سمجھے جاتے تھے، لیکن سلیمان ان سب سے زیادہ عاقل تھا۔ بھائی اور بہنوں، ہم نے اپنی زندگی میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ خداوند تعالیٰ ہمیں حکمت، خوکما تو دے، لیکن اس کے خوف کے ساتھ اور اس کے ڈر کی پاک روح کے ساتھ۔ یہی دعا میں آپ سبوں کے لیے مانگتا ہوں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔